Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to online classes of plant physiology with the discussion of plant hormones and auxin. लास्ट वीडियो में हमने ऑक्सिन का सेल एनलार्जमेंट के हवाले से रोल देखा कि कैसे सेल एनलार्ज होता है। अब उसके बाद हम मज़ीद बात करते हैं और ट्रॉपिज़म के बारे में। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रॉपिज़म जो है ये जो यूनी डायरेक्शनल एक स्टिमुलस होता है उसके हवाले से जो प्लांट रेस्पॉन्ड करते हैं, तो ये आमतौर पे लाइट के हवाले से होता है, ग्रेविटी और साथ साथ टच भी। लेकिन हम यहाँ पे लाइट और ग्रेविटी इन दोनों की बात करेंगे। तो पहले हम लाइट के हवाले से बात करते हैं। तो अब जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज़म, ग्रोथ जो कि इन रिस्पॉन्स टू लाइट, रोशनी के हवाले से जो ग्रोथ होती है उसको हम फोटोट्रॉपिज़म कहते हैं। और जितने भी शूट्स हैं इनको हम आम तौर पे पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा लाइट की तरफ जाती हैं और उसकी वजह से इनके जितने भी फॉलिएज होते हैं या लीव्स होते हैं वो मैक्सिमम लाइट को एक्सपोज होते हैं। और रूट्स इसके बरक्स जो है वो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होते हैं। तो जितने भी शूट हैं इनमें फोटोट्रॉपिज़म के हवाले से पॉजिटिव मूवमेंट पाई जाती है, यानी कि टुवर्ड्स लाइट इनकी ग्रोथ होती है, जिनको हम पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक कहते हैं। अब जनरल हम यहाँ पे एक फोटोट्रॉपिज़म का इंट्रोडक्शन देखते हैं और फिर उसके बाद ऑक्सिन के हवाले से कि ये फोटोट्रॉपिज़म कैसे होता है, हाउ शूट्स ग्रो टुवर्ड्स लाइट एज फार एज प्लांट हार्मोन ऑक्सिन इज़ कंसर्न, तो वो फिर हम देखेंगे। तो अब इसमें यह कि अगर पौधे को, किसी भी ग्रोइंग प्लांट्स को, कोई भी हो, उसको अगर आप यूनिलेटरल लाइट दें। अच्छा, ये दो अल्फाज मैंने कई दफ़ा इस्तेमाल किए हैं, यूनिलेटरल और दूसरा जो है वो यूनी डायरेक्शनल। तो इनमें थोड़ा सा इनके मानों में फ़र्क है। यूनी डायरेक्शनल तो बड़ा सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है, जो एक डायरेक्शन से, यानी इस डायरेक्शन से लाइट आ रही है या इस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, तो ये यूनी डायरेक्शनल की बात हो गई। यूनिलेटरल ये आम तौर पे हम आर्गन के हवाले से बात करते हैं कि आर्गन की एक साइड, मसलन ये शूट है, तो अब इसकी किस साइड पे लाइट पड़ रही है, लाइट इस साइड पे पड़ रही है या इस साइड पे, एक साइड पे, तो दूसरी साइड आम तौर पे डार्क होती है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल यूनिलेटरल, यानी एक साइड। जैसे कि लेटरल आमतौर पे साइड के मानों में आते हैं प्लांट्स में, तो किसी एक साइड पे, मसलन हम हाथ की मिसाल ले लेते हैं यूनिलेटरल लाइट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो हैंड जो है, हाथ, आप जानते हैं कि इसकी एक पाम वाली साइड है और दूसरी जो है वो इसकी बैक है। तो अब लाइट जो है वो किधर आ रही है, अगर पाम वाली साइड पे आ रही है तो ये जो बैक है ये क्या होगी, शेडेड होगी या डार्क साइड होगी। और अगर लाइट जो है वो बैक साइड पे आ रही है तो फिर जो पाम वाली साइड होगी वो क्या होगी, शेडेड या डार्क होगी, यानी वाइस वर्सा। तो इसी हवाले से बात हो रही है कि यूनिलेटरल, फिर हम डायग्राम दोबारा बना लेते हैं वही। तो ये शूट है, तो अगर इस साइड से लाइट आ रही है तो इसकी अब ये साइड जो है सिंगल, ये साइड इल्यूमिनेट हो रही है और ये साइड जो है वो क्या है, वो शेडेड है, और ये दिस इज़ इल्यूमिनेटेड, यानी ये रोशन है, इसके ऊपर लाइट पड़ रही है, लाइटेड साइड है, लाइट वाली साइड है, और दूसरी साइड जो है वो शेडेड है। सो दिस इज़ मेंट बाय यूनिलेटरल। यूनी डायरेक्शनल ये कि किस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, लाइट इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, इस डायरेक्शन से आ रही है, तो दैट मीन्स डायरेक्शन, किस डायरेक्शन से आ रही है। यूनिलेटरल ये होता है कि आर्गन की एक साइड जो है वो रोशन है और दूसरी साइड नहीं है। तो ये दोनों में फ़र्क उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा। तो जब यूनिलेटरल लाइट पड़ती है तो फिर उसका रिस्पांस है, क्या होता है, बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट। तो फिर हम बना लें कि ये इधर से लाइट आ रही है और अब ये बेंड करता है लाइट की तरफ, तो ये यूं कर्व इसमें पैदा हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज़म। और ये बेंडिंग जो है ये क्या है, ये जो शेडेड साइड वाले सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, और जो लाइट वाले सेल देन सेल्स ऑन द इल्यूमिनेटेड साइड। तो चूँकि
روشنی ادھر سے آ رہی ہے اور اب اس نے ایسے بینڈ کرنا ہے، تو بینڈنگ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ جو اس سائڈ والے سیلز ہیں ان کی گروتھ تیز ہو جاتی ہے اور اس سائڈ والے سیلز کی گروتھ سلو ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے پھر یہ کرو پیدا ہو جاتا ہے، یہ بینڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ آرگن جو ہے جیسے کولیوپٹائل ہے یا سٹیم کی ٹپ ہے وہ لائٹ کی طرف مڑ جاتی ہے۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈفرینشیل گروتھ۔ یہ جو دونوں سائڈ پہ گروتھ ایکول نہیں ہے، ادھر گروتھ تیز ہو گئی اور ادھر تو یہ سلو گروتھ ہے، اور ادھر گروتھ جو ہے وہ یا الانگیشن زیادہ ہو گئی، فاسٹ ہو گئی، تو اب یہ دونوں سائڈ پہ گروتھ ایکول نہیں ہے، تو دس از ڈفرینشیل گروتھ۔ اس ڈفرینشیل گروتھ کا جو ریسپانس ہے پلانٹ کا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فوٹوٹراپزم۔ کہ ایک سائڈ پہ لائٹ پڑنے سے پودا جو ہے وہ کیا کرتا ہے، دوسری سائڈ تیزی سے گرو کرنے لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ لائٹ کی طرف مڑ جاتا ہے، بینڈ کر جاتا ہے، اینڈ دس از نون ایز فوٹوٹراپزم۔ اور اس کی وجہ زیادہ تر یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ آکسیجن کی ان ایکول ڈسٹریبیوشن ہے۔ آکسیجن کا آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ وہ سیلز کو انلارج کرتا ہے۔ اب اگر یہاں پہ آکسیجن اب یہاں پہ ٹپ میں پیدا ہوتی ہے اور نیچے آتی ہے، تو اگر یہ آکسیجن ہر سائڈ پہ ایک جیسی ہو تو سب گروتھ ایک جیسی ہوگی، لیکن چونکہ آکسیجن کا عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اس سائڈ پہ آکسیجن زیادہ ہوتی ہے، ان ایکول ڈسٹریبیوشن ہے، جیسے لائٹ ادھر سے آ رہی ہے ادھر نہیں ہے، نو لائٹ، تو یہ ایلومینیٹڈ سائڈ ہے اور یہ ڈارک سائڈ ہے یا شیڈڈ سائڈ ہے۔ سملرلی جو آکسیجن ہے وہ ادھر زیادہ ہوتی ہے، ادھر کم ہوتی ہے، تو چونکہ ان سیلز کو آکسیجن زیادہ ملتی ہے تو ان کا رسپانس تیز ہوتا ہے، ان میں گروتھ تیز ہو جاتی ہے، اور اس سائڈ پہ چونکہ آکسیجن کم ہوتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے تو ادھر الانگیشن کم ہوتی ہے، ادھر تیز ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بینڈنگ کاز ہوتی ہے۔ تو یہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف آکسیجن کی وجہ سے فوٹوٹراپک رسپانس پیدا ہوتا ہے۔ تو ہائر کنسنٹریشن جو ہے بینگ آن دی شیڈڈ سائڈ، تو جو ہارمون کی زیادہ مقدار ہوتی ہے وہ شیڈڈ سائڈ پہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بینڈنگ ہوتی ہے۔ تو یہ اس سلائیڈ میں نے آپ کو ایک سمپل فوٹوٹراپزم کے بارے میں بتا دیا کہ یہ کیا ہوتا ہے آکسیجن کے حوالے سے۔ اب یہ تو ہم اس کو ایک ڈسکرائب کر رہے ہیں، لیکن جن لوگوں نے اس کو ڈسکور کیا تھا یا جنہوں نے پہلے اس کے بارے میں بتایا تھا، تو ان کی ہم تھیوری دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو اس کا موجودہ ورژن ہے یا آج کل اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے۔ اور پہلے بھی میں یہ چیز آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم یہاں پہ اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل سے بیان نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے اوپر ایک بہت لمبی چوڑی ریسرچ ہے۔ تو ہم جو پہلی تھیوری پیش کی گئی اس کی بات کریں گے، اور جو موجودہ نظریہ ہے ہم اس کی بات کریں گے۔ تو اس سلسلے میں جو پہلی تھیوری پیش کی گئی، یہ دو سائنٹسٹ تھے، تو اسی کے نام سے یہ تھیوری مشہور ہے، کلوڈنی وینٹ تھیوری، جس میں یہ دو سائنٹسٹ ہیں۔ پہلا جو ہے یہ کلوڈنی ہے، یہ رشین تھا، نکولائی کچھ اس قسم کا اس کا نام ہے، نکولائی کلوڈنی، یہ رشین تھا، ہی واز اے رشین۔ اور دوسرا جو ہے یہ وینٹ ہے، اس کا ہم نے آکسیجن کی ہسٹری میں پڑھا تھا، فرٹز ڈبلیو وینٹ، اور یہ ڈچ تھا۔ اب یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ جو تھیوری ہے، اگرچہ اس میں ان دونوں کے نام آتے ہیں، لیکن ان دونوں سائنٹسٹ نے مل کے یہ تھیوری پیش نہیں کی۔ بوتھ آف دیم دے ورکڈ انڈیپینڈنٹلی، یعنی ان کی جو تھیوری ہے وہ انڈیپینڈنٹلی پیش ہوئی تھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے ملے بھی نہیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ رشیا کا ہے، یوکرین کا، اور یہ ہالینڈ کا ہے، یورپ کا، بعد میں یہ امریکہ میں تھا۔ تو یہ تھا کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے کام کا پتہ تھا۔ یہ 1920s میں 26 27 اور یعنی تقریباً 1930 تک یہ تھیوری اسٹیبلش ہو گئی تھی۔ تو دے نیو اباؤٹ ایچ ادر ورک، لیکن یہ ہے کہ ان دونوں نے مل کے یہ کام نہیں کیا، یہ ایک ہی جگہ پہ کام نہیں کیا، کام ان دونوں کا علیحدہ علیحدہ تھا، بٹ دے ارائیوڈ ایٹ دا سیم کنکلوژن، دونوں نے بات ایک ہی کی کم و بیش، کلوڈنی نے بھی اور وینٹ نے بھی۔ تو اس حوالے سے ان کی جو تھیوری مشہور ہے، کلوڈنی وینٹ تھیوری، اس کو تھیوری بھی کہتے ہیں، ہائپوتھیسس یا کلوڈنی وینٹ ماڈل بھی اس کو کہا جاتا ہے، تو کوئی بھی نام اس کو دیا جا سکتا ہے۔ اب یہ کلوڈنی وینٹ ماڈل کیا کہتا ہے؟ وہی فوٹوٹراپزم کی بات ہو رہی ہے کہ جو شیڈڈ سائڈ ہوتی ہے وہاں پہ آکسیجن کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے دین آن دی لائٹ سائڈ۔ یہ تو ابھی ہم نے دیکھ لیا، جب آپ کولیوپٹائل کو کیا کریں گے، یونیلیٹرلی ایلومینیٹ کریں گے، وہی ڈائیگرام جو ہم بار بار بنا رہے ہیں کہ ایک سائڈ سے جب آپ اس کو لائٹ دیں گے
تو آکسیجن جو ہے ادھر اس کی مقدار زیادہ ہوگی اور ادھر کم ہوگی. اب اس چیز کو انہوں نے ایکسپلین کیا کہ یہ لائٹ سائڈ پہ آکسیجن کیوں کم ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ان ایکول ڈسٹریبیوشن ہے آکسیجن کی، یہ ہو سکتا ہے کہ لائٹ انڈیوسڈ ان ایکٹیویشن آف آکسیجن کی. اب اوپر سے جو آکسیجن آتا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر سے آکسیجن تو یکساں آتا ہے، یعنی وہ آکسیجن ادھر بھی آ رہا ہے ادھر بھی آ رہا ہے، آکسیجن ہر طرف جا رہا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ چونکہ ادھر سے لائٹ پڑ رہی ہے تو یہ جو لائٹ سائڈ والا آکسیجن ہے یہ لائٹ کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، ان ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، کام نہیں کرتا. تو یہ لائٹ انڈیوسڈ ان ایکٹیویشن آف آکسیجن ہے اس طرح. تو جو آکسیجن ادھر آ رہا ہے وہ چونکہ ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو یہ سیلز رسپونڈ نہیں کریں گے، ان کی گروتھ سلو رہے گی. اور یہ چونکہ رسپونڈ کریں گے، رسپانس ان کا ہوگا تو ان میں سیلز بڑے ہو جائیں گے، جس کے نتیجے میں یہ بینڈ یا کارب پیدا ہوگا. یہ ان کی تھیوری کی مین بات ہے کہ اوپر سے آکسیجن تو آتا ہے لیکن لائٹ سائڈ والا جو آکسیجن ہوتا ہے وہ لائٹ کی وجہ سے ان ایکٹیویٹ یا ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. تو لائٹ انڈیوسڈ لیٹرل ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، اور یہ ہے کہ بیسیپیٹل ٹرانسپورٹ لائٹ کی وجہ سے وہ انہیبٹ ہو جاتی ہے. یعنی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لائٹ کی وجہ سے آکسیجن یکساں طور پہ سارا نہیں آتا بلکہ صرف ایک سائڈ پہ آتا ہے اور اس سائڈ والی ان ایکٹیویشن ہو جاتی ہے. سو دس واز کلوڈنی وینٹ تھیوری، جو کولیپٹائل کی بینڈنگ ہے یا فوٹوٹراپک ریسپانس ہے. اب جو موجودہ ایویڈنس ہے، اب یہ تو بات ہے 1930 کی، لیکن اس کے بعد جب سائنٹسٹ نے اس پہ ریسرچ کی بعد میں آنے والوں نے، تو اگرچہ کافی ان کے سپورٹ میں بھی ایویڈنس ملا، لیکن جو انہوں نے یہ بات کہی کہ لائٹ انڈیوسڈ ان ایکٹیویشن، اس کے بارے میں کوئی ایویڈنس سائنٹسٹ کو نہیں ملا کہ جی اس سائڈ میں جو آکسیجن ہوتا ہے وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور یہ ڈی ایکٹیویٹ نہیں ہوتا. تو اس قسم کا ایویڈنس کوئی نہیں ملا. تو جو موجودہ اس کے بارے میں جو نظریہ ہے، جو سمپل، ہم نے ڈسکشن کو بہت سمپل رکھنا ہے کہ یا تو لائٹ کی وجہ سے آکسیجن کی جو ٹرانسپورٹ ہے وہ ایک سائڈ پہ ہوتی ہے دوسری سائڈ پہ نہیں ہوتی، یا یہ ہے کہ جو بیسیپیٹل ٹرانسپورٹ ہے وہ انہیبٹ ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے، چونکہ آکسیجن دوسری سائڈ پہ جا ہی نہیں رہا، ادھر آکسیجن ہے نہیں، آکسیجن صرف ایک سائڈ پہ ہے، تو اس کی وجہ سے اس سائڈ پہ گروتھ تیز ہوتی ہے اور یہ بینڈنگ ہو جاتی ہے کولیپٹائل کی. تو یہ تھی کلوڈنی وینٹ تھیوری، اور اس کے اوپر ہم نے ایک چھوٹا سا اعتراض بھی کر دیا، جو اور موجودہ جو نظریہ تھا اس کی بھی ہم نے بات کر لی. مزید اس کی ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے اور انشاءاللہ آگے اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے. تو یہ بات ہو گئی فوٹو ٹراپک ریسپانس کی.